अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप सुन रहे हैं नूर नॉवल नगरी। आज हम एक नया नावल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गर मुझसे मोहब्बत है, अज़ कलम रुखसाना निगार। तो शुरू करते हैं। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? अम्मा ने किचन से निकलकर इतनी जोर से कहा कि जो खुद महव होकर पुरानी जीन्स सुन रही थी खड़े खड़े उछल ही पड़ी। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। तौबा है अम्मा, जान ही निकाल देती हैं। जा तो रही हूँ, आपकी बहन आ रही हैं और सांस लेना दो भर हमारा कर दिया है आपने। आखिरी दो जुमले वो सिर्फ मुंह में ही बड़बड़ा सकी क्योंकि अम्मा की जूती पैर से निकलकर हाथ में आ चुकी थी। इसने लंबी छलांग लगाई और कमरे से बाहर निकल गई। अंजुम और सबूही खिलखिलाकर हंसी तो इसे और गुस्सा आ गया। इन नवाबजादियों को तो कुछ नहीं कहती, मजे से बैठी बकरियों की तरह मूंगफली चुग रही हैं और गाने सुन रही हैं। सारी सख्तियां मेरी जान के लिए ही हैं। वो जाते जाते आवाज बुलंद कहने से न रह सकी, ये सारा घर आईने की तरह किसने चमकाया है? सुबह से दोनों जुटी हुई थी, तुम्हें तो किताबें चाटने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं बता रही हूँ, अब इस स्टोर में जाकर स्टोर ना हो जाना, आकर जूतों से सीधा कर दूंगी। लड़की, तेरी हड हरामियां अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। गजब खुदा का लोठा की लोठा हो गई है और कोई काम नहीं, और बस जुबान की धार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। अम्मा तो और भी बहुत कुछ कह रही थी मगर वो स्टोर में घुस चुकी थी। बल्ब फ्यूज है इधर का, बिस्तर कैसे निकालूं? अंदर से दीवार पर इधर उधर हाथ मारकर इकलौता बटन तलाश करके जलाने की कोशिश में नाकाम होते ही वो चिल्लाई, सुबह ही लगाया है मोनी ने बल्ब, आंखें खोल कर देख। अम्मा जवाबन इससे भी बुलंद आवाज में चिल्लाई, आंखें खोल कर ही तो देख रही हूँ, बंद आंखों से चलकर यहाँ तक तो नहीं आ गई ना? सही कहती हैं अम्मा, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है और ध्यान गायब। अफशीन आपी ने न जाने किधर से खट से बल्ब जला दिया। नए बल्ब की पीली चमकीली रोशनी सारे स्टोर में फैल गई। कमाल है, मैंने जलाया तो हजरत दंत साधे आंखें मूंदे पड़े रहे। वो बल्ब को देखकर बोली, तुम्हारी तरह की ढिठाई का मुजाहरा कर रहा था और बाएं इसके मुंह से अब चीख निकल गई। आपके मुंह को क्या हुआ? सफेद लई में इनका चेहरा छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। बदतमीज, मास्क लगाया हुआ है, यूं चिल्ला रही हो जैसे भूत देख लिया हो। वो इसके कंधे पर धमुक्का लगाकर बाहर निकल गई। तौबा मेरे अल्लाह, ये शादी तो बहुत ही मुशक्कत तलब काम है। कभी उपटन लगाओ तो कभी मास्क, कभी खोलते पानी पर मुंह रख कर लाल टमाटर जैसी हो जाओ तो कभी टब में पानी और अला बला डाल कर बैठे रहो। ये अफीन आपी अच्छी भली तो हैं, इन्हें भला इन टोटकों की क्या जरूरत? जी नहीं, एक ही तो दिन आता है जिंदगी में, सबसे हसीन लगना ही चाहिए। अलीपुर का अली, आहा, इसके हाथों गद्दों को उठाते हुए किसी सख्त चीज को टकराए। ये सबूही ने लाइब्रेरी से मंगवाई थी, वापस नहीं की। थैंक गॉड, मेरे 30-40 सफ़ात तो रहते थे। खुशी से बेहाल होते हुए इसे कुछ याद ही नहीं रहा वो स्टोर में क्या करने आई थी। किताब लेकर गद्दों के ऊपर ही फुसकड़ा मारकर बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं चला। एक और सीन पर मुंह खोलकर अभी पूरी तरह हंस भी नहीं पाई थी कि पीछे से कमर पर पड़ने वाली जोरदार चीज की तकलीफ से किताब तो उछल कर पेटी की साइड पर जा गिरी। इसकी आंखें भी बाहर को उबल गईं और दिल धक धक करता जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कमबख्त, मुझे पता होता कि तेरी ये पढ़ाई तुझे ऐसा नकारा और बेकार बना देगी तो पहले ही दिन तेरी किताबों को आग में झोंक देती। अल्लाह, एक तो तूने टोकरा भरकर बेटियां दे दी और ऊपर से ऐसी नालायक, ढीठ और हवन्ना कि पता नहीं आगे जाके क्या करेंगी। नाक कटवाएंगी मेरी। अपने बाप के नाम को हटा और बाहर मौसम का हाल देख, क़यामत की सर्दी है, साथ तेज बारिश, और तुझे अभी एक बिस्तर नहीं लगाया गया। अभी बाप आएगा तो इसके सामने किताबों का लिहाफ बनाकर पेश कर देना। ना तुझे कुछ पकाना आता है, बर्तन धोते तेरे हाथ टूटते हैं, सफाई से नाजुक तबीयत बोझल हो जाती है, सब्जी बनाने से उलझन होती है, और नवाबजादी शहजादी साहिबा कौन सा काम आपके शाया निशान है? अम्मा, मेहमान आ गए। मोनी ने अम्मा के शानदार हिताब को भर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की और वो लग भी गया। नामुराद बच गई आज मेरे हाथों से, पर अब की तेरा इलाज करके ही छोड़ूंगी। तू तो मेरी इज्जत मिट्टी में रोल देगी। अम्मा इसे एक और जोरदार धमुका लगाते हुए बाहर निकली तो इसने अपनी गठरी बने वजूद को कछुए के होल से बाहर निकाला।
اتنی شاندار تواضع ہو رہی تھی آپ کی، میں ناحق مہل ہوا۔ مونی اسے منہ چڑھا کر ہنسا تو وہ دانت کچکچا کر بستر اٹھانے لگی۔ شادی کسی کی وبال جان ہمارے لیے، صبح منہ اندھیرے ہی جو الٹے سیدھے کاموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو رات گئے تک کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ صبح چائے بنا دو، ابا کو کھانا دے دو، یہ جرسیاں لحافوں میں ڈالو، ناموں کی پرچیاں لکھو، چل میرا بچہ تیری لکھائی بہت اچھی ہے، کارڈ تو لکھ لو، ذرا سامان کی فہرست بنا لو، پیٹی کا ڈھکن پکڑو میں ذرا سامان چیک کر لوں۔ آدھا گھنٹہ پیٹی کا سامان چیک نہیں ہو پاتا اور ڈھکن پکڑے پکڑے 2-3 گدے سر پر اٹھائے منہ میں بڑبڑاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جیسے حالہ اماں کے لیے اماں نے گیسٹ روم بنا دیا تھا۔ وہ زور سے کسی سے ٹکرائی اور گدوں سمیت لڑکھڑاتی ہوئی پلنگ کی پٹی سے جا ٹکرائی۔ اندھے ہو نظر نہیں آ رہا، بستر لے کر آ رہی ہوں پھر بھی دیواریں چین بن کر کھڑے ہو۔ وہ پٹی سے ٹکرائی، کمر کو سہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھی مونی ہے، مگر یہ تو سامنے کھڑا لڑکا کتب صاحب کی لاٹ کی طرح اپنی جگہ گڑا تھا جہاں اس سے ٹکرایا تھا۔ اس نے پاؤں سے سر تک اسے دیکھا۔ یہ تم ایک دم اتنے لمبے کیسے ہو گئے؟ یہ سال بسال مہنگائی کی طرح بڑھ رہے ہو؟ جی، وہ حیرانی سے بولا۔ آنکھیں تو پوری کھول لو تاکہ پتہ چلے حیران ہو رہے ہو۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں پر طنز کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ یہ ہیں کون؟ حالہ اماں کے صاحبزادے؟ ایسے؟ وہ ٹھٹک گئی۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ اسے دھچکا سا لگا اس خیال سے۔ اتنے دنوں میں تو سب نے عبد الرحمن کے بارے میں خوبصورت حاکے بنا لیے تھے۔ اماں یہ لوگ پٹھان ہیں نا؟ پٹھان تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، دودھیا رنگ، سبز بھوری آنکھیں، صحت مند، اونچے لمبے، ہے نا؟ آپ بتا رہی تھی خالو جان بھی ایسے ہی تھے۔ کل رات اماں کے لحاف میں گھسی صبوحی اور بہت پوچھ رہی تھیں۔ ہاں تو اس میں شک کیا ہے؟ تصویر نہیں دیکھی تم نے عبید کی؟ اماں فخر سے بولی۔ اماں وہ تو 5-6 سال کے بچے کی ہے، اور اس عمر میں تو پنجابی بچے بھی اچھے صحت مند گپو سے ہوتے ہیں۔ وہ تو پھر پٹھان بچہ ہے، صبوحی ناک چڑھا کر بولی۔ ہاں تو ایسا ہی ہوگا نا، دیکھنا تم، میں عبد الرحمن بھائی کی وفات پر جا نہیں سکی تھی، ایسا نمونیا ہوا تھا مجھے۔ تمہارے ابا نے تو دیکھا ہے، اماں نے گویا انہیں تسلی دی تھی۔ آپ عبید بھائی، میرا مطلب خالہ اماں کے بیٹے ہیں؟ وہ حیران پریشان صورت لیے مڑی۔ جی، اور آپ؟ وہ مشتاق لہجے میں بولا تو وہ افسوس بھرے انداز میں اسے تکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ چلو اماں کا مزاج دیکھیں جا کر۔ اماں نے تو امیدوں کے ایسے شاندار محل کھڑے کر رکھے تھے، کیا بنا ان کا؟ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی جہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ صحن میں سرد ہواؤں نے اس کا دل کھول کر استقبال کیا۔ بارش ہو رہی تھی، بھیگے ہوئے صحن پر ٹپ ٹپ گرتی بوندوں سے بچتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے بڑے صوفے پر خالہ اماں بیٹھی تھیں۔ حالانکہ اس نے اپنے شعور میں انہیں نہیں دیکھا تھا، مگر ان کی اماں سے اس قدر مماثلت تھی کہ وہ پہلی نظر میں پہچان گئی۔ اماں کے نقوش کو کسی چاک پر رکھ کر بڑی مہارت اور نفاست سے تراشا اور سنوارا جاتا تو وہ ایسی ہوتی۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، خالہ اماں اپنی جوانی میں اتنی حسین تھیں، راہ چلتے ان کے چہرے کی جھلک دیکھ کر راستہ بھول جایا کرتے تھے۔ تبھی تو یہ صبا ہے، آج کل امتحان دے کر فارغ ہے، FSC کا۔ آؤ ادھر سلام کرو خالہ کو۔ اماں نے تعارف کے ساتھ اسے گھورنا ضروری سمجھا، شاید اسی گھوری کے بغیر وہ سلام ہی نہ کرے۔ اس نے سلام کیا تو خالہ اماں نے باہیں پھیلا کر اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ کیسی محبت بھری میٹھی آغوش تھی ان کی، یا شاید وہ ٹھنڈے صحن سے آئی تھی، اسے خیال گزرا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہیں تمہاری سائرہ، میں تو مدت سے ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے ایک حسرت سے کہا۔ خالہ اماں، کوئٹہ کوئی اتنا دور تو نہیں کہ آپ 2-4 سالوں بعد بھی چکر نہ لگا سکیں؟ افشین آپی نے انہیں جتایا۔ ہاں بیٹا، کوئٹہ تو دور نہیں، مگر کچھ کہتے کہتے رہ گئی۔ اچھا باتیں تو ہوتی رہیں گی، یا کچھ کھانے کو بھی ملے گا؟ پہلے ہی ٹرین 1.5-2 گھنٹہ لیٹ تھی۔ دیکھو عبید نے ہاتھ منہ دھو لیا تو اسے بلاؤ اور کھانا لگاؤ۔ ابا نے اٹھتے ہوئے گویا محفل برخاست کی تو اماں بھی افشین آپی اور انجی کو اشارہ کرتے ہوئے اٹھ گئیں۔ وہ وہیں بیٹھی خالہ اماں سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی ڈھٹائی پر صبوحی اسے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی تو وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے یوں ہی سر ہلانے لگی۔ اماں ایک بات پوچھوں؟
اماں ابا کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ افشین آپی ابھی تک سو رہی تھی۔ شادی کی وجہ سے آج کل انہیں ہاں مہاں VIP ٹریٹمنٹ مل رہا تھا کہ پتہ نہیں شادی کے بعد بیچاری کو کون کون سے حل جوتنے تھے۔ سو جو آرام کرنے ہیں میکے میں کر لیں، کل کو کون اسے سکھ دے گا، ورنہ ڈیٹ فکس ہونے سے پہلے افشین آپی ہی سب کے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی۔ انجم صفائی کرتی تھی۔ صبوحی کا ذمہ کالج کے بعد رات تک کے برتن ہوتے تھے۔ باقی کے بچے بچائے کام، پھیلاوا سمیٹنا، وقت بے وقت چائے کی طلب پوری کرنا، بستر بچھانا، آٹا گوندنا، چاول صاف کرنا، اماں ابا سمیت جس کے بھی سر میں درد ہو تیل ڈالنا اور سر دبانا صبا کے ذمہ تھا۔ ان کاموں کا شمار کسی کھاتے میں نہیں تھا۔ انجم صفائی کر کے فارغ ہوتی تو صبا جھٹ سے چائے بنا لاتی۔ میں خاموش خدمت کرتی ہوں، آپ لوگوں کی طرح کاموں کا ڈنکا نہیں پیٹتی۔ مگ آکے رکھ کر وہ جتا ضرور دیتی، اور اس وقت چائے سامنے دیکھ کر کوئی بھی اسے جتانے کا برا نہ مانتا۔ ہاں دن بھر ضرور اس کی شامت آتی رہتی۔ اماں خالہ اماں آپ سے بڑی ہیں، اور عبید صاحب مطلب شاید صبوحی کے برابر یا کچھ بڑے چھوٹے ہیں۔ انجم ابا کے پراٹھے کا ذرا سا کونا توڑتے ہوئے بولی تو اماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی حرکت کی طرح سوال بھی اس کا بے ڈھنگا اور بے موقع تھا۔ چل باپ کو ناشتہ دے، صبح صبح اخباری رپورٹر بن کر سوال جواب شروع کر دیے ہیں۔ اماں نے ٹرے اسے تھمائی تو وہ برآمدے میں بیٹھے ابا کے آگے ناشتہ رکھنے لگی۔ رات کی بارش کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ اب بارش تو نہیں ہو رہی تھی مگر بادل خوب جمع تھے۔ برآمدے کے آگے پڑی موٹی چک نے سردی کو اندر آنے سے روک رکھا تھا۔ اماں بتایا نہیں آپ نے؟ وہ پھر اماں کے سر پر سوار تھی۔ آپا کی شادی کے کافی سالوں 8-9 نہیں تو بلکہ 10 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ چل اب صفائی شروع کر دے، تمہاری خالہ اٹھی ہوئی ہیں۔ عبید اٹھے تو ناشتے کا پوچھتی ہوں۔ اماں بیزاری سے چولہا ہلکا کرتے ہوئے بولی، اماں میرا ناشتہ؟ صبح سوئی رہتی تو چاہے 9 بجے تک سوئی رہتی، جیسے ہی اٹھتی اس کا دل چاہتا فوراً ناشتہ اس کے سامنے ہو۔ ملتا ہے، صبر کرو، پہلے مہمان کھائیں گے پھر اپنا منہ کھولنا۔ اماں جھنجھلا کر بولی، لو یہ کیسی پابندی ہے بھلا؟ وہ بڑبڑائی۔ اماں آپ کو یقین ہے عبید صاحب خالہ اماں کے سگے بیٹے ہیں؟ انجم رازداری سے اماں کے قریب ہو کر بولی تو انہوں نے چمٹا اٹھا لیا۔ آپ کو بھی لگتے ہیں نا؟ وہ پرے کھسک کر مسکراہٹ دبا کر بولی تو صبا بھی مسکرانے لگی۔ اماں انجی سے ہی کہہ رہی ہے نا؟ صبا بولی، شرم کرو، فضول بکواس کر رہی ہو، خالہ نے سن لیا تو کیا کہیں گی؟ اماں کے گھورنے میں جان تھی نہ ڈانٹ میں، وہ دونوں اور شیر ہو گئی۔ اماں قسم سے پٹھان کیا، یہ تو بنگالیوں کو بھی بدنام کرتے نظر آ رہے ہیں، اوپر سے سوکھے سڑے لمبے تاڑ سے، آنکھیں بغور دیکھنا پڑتی ہیں، اور ہونٹ جیسے ابھی لٹک کر نیچے آ رہے ہیں۔ ویسے صبا میرا خیال ہے۔ انجم کی آنکھوں میں شرارت جگنو بن کر چمک رہی تھی۔ اماں غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ پچھلے دنوں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کھیلنے آئی ہوئی تھی، لگتا ہے وہ اپنا کوئی پیس ادھر بھول گئے ہیں۔ انجم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اماں کا چمٹا اس کی کمر پر اور پھر بازو پر پڑا۔ اماں مذاق ایک طرف، اف کیسا غضب کا نشانہ ہے، میرے بس میں ہو تو ٹیم کا کوچ آپ کو مقرر کر دوں، وہ بازو اور کمر سے ہلاتے ہوئے بولی۔ مگر یاد رکھ لیں، وہ کچن کے دروازے میں رک کر تنبیہ انداز میں بولی، اگر آپ کا خیال ہو تو کوئی بھی بھولا بھٹکا سویا جاگا تو اس کو ابدی نیند سلا دیجیے گا۔ تارکول کی سڑک پر مجھ جیسا روشن نیون سائن کبھی بھی سجانے کی کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کی بیٹیاں نہ تو بے زبان ہیں نہ کھونٹے کی بکریاں، جہاں باندھیں گی وہیں آنکھیں بند کر کے میں کرتی رہیں گی۔ انجم کی نہ تو آواز اتنی کم تھی اور نہ ہی انداز نظر انداز کر دینے والا، وہ کہہ کر چھپاک سے باہر نکل گئی۔ صبا جو اماں کے چمٹے کے خوف سے اس کے برابر کھڑی ہوئی تھی، کونے والے کمرے میں عبید کو باہر نکلتے اور پھر فوراً پلٹتے دیکھ کر اپنی جگہ کھڑے کھڑے سن ہو گئی تھی۔ اچھا میں جا رہا ہوں دکان پر، آج تو ویسے ہی موسم ابر آلود ہے، لگتا ہے مندی ہی رہے گی۔ سنوبر آپا نہیں اٹھی ابھی تک؟ ابا کچن کے دروازے پر آ کے بولے تو وہ چونکی۔ اس نے عبید کے خائف چہرے پر کیا دیکھا تھا، اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہے۔ اٹھ گئی ہیں؟ اماں اسی بیزاری سے بولی۔ یہ انجم کیا کہہ رہی تھی؟ ابا اماں کا چہرہ دیکھ کر بولے، یوں ہی عادت ہے، ان کو جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہیں۔
ना सोचना ना समझना। अम्मा कोफ्त भरे अंदाज में यूं ही चेहरे को इधर उधर करने लगी। दोपहर में क्या पकाओगी? दुकान से भेज दूं कुछ? अब्बा मेहमानों की तवाज़ो का ख्याल करते हुए पूछने लगे। पका लूंगी कुछ भी, सब कुछ है घर में, फिर बारात का इंतजाम इधर ही करेंगे। मैं तो कह रही थी कोई मुनासिब सा हॉल हो जाता। अम्मा हफ्ता भर का तनाज़े को छेड़ते हुए कदरे लजाजत भरे अंदाज में बोली। मौसम ऐसा रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ढेर सारे मेहमानों को कहाँ संभालेंगे। पता करता हूँ आज फिर, शादियों का सीज़न है, इन हॉल वालों के दिमाग सातवें आसमान पर हैं, और रेट भी। अब्बा सर हिलाकर फिक्रमंदी से बोले और आसमान की तरफ देखते हुए बाहर निकल गए। इसी वक्त खाला अम्मा उठकर आ गई। ये अनीस भाई ने जॉब छोड़कर दुकानदारी कर ली है? वो अम्मा के पास पड़े पीढ़ी पर बैठते हुए बोली। हाँ, जॉब तो थोड़ा अरसा ही की थी, एक तो तनहा बेहद कलील, ऊपर से इन्हें ईमानदार रिज़्क़ हलाल का हक था। अब नौकरी की सहूलतें ना हों तो हाली चंद सौ में गुजारा नहीं होता। कहते थे सरकारी नौकरी में हलाल हराम का पता नहीं चलता, बड़ी बारीक सी लकीर होती है इनके बीच। स्टेशनरी का सामान, ऑफिस वर्क के काम तो कम आता है, ऑफिस के काम करने वाले अपने घरों में ले जाते हैं। ये एक पेंसिल भी घर ले आते तो पशेमान हो जाते। 7-8 अफराद की कुंबेदारी आसान नहीं थी। बस सोच सोच कर 6 साल पहले इस्तीफा दे दिया। जो रकम मिली इससे छोटी सी दुकान खरीद ली, जनरल स्टोर और स्टेशनरी का सामान डाला। अल्लाह का शुक्र है गुज़र औक़ात हो रही है। अम्मा ने तफसीलात बताई। और घर का क्या किया? वो बोली, अभी तो आपा किराए का ही है, अच्छी खासी रकम तो किराए में उठ जाती है। फिर जो इन बेटियों की फिक्रें रात को सोने नहीं देती, एक प्लॉट ले रखा है, पेट काट काट कर कमेटियां डाली तो ये 4 मरले का प्लॉट 8 माह पहले खरीदा है। इसलिए तो अफशीन की शादी लेट हो गई। अब शादी के अहराजात बस अल्लाह ही है जो इज्जत रख ले। आप सुनाए रहमान भाई के बाद? मैं आना चाहती थी, पहले मैं बीमार हुई, फिर अनीस, और सच्ची बात है जवान बेटियों को छोड़कर हफ्ता भर के लिए निकल भी नहीं सकती। 4 दिन तो सफ़र कर निकाल लो, बस इसीलिए सोचती ही रह गई। अम्मा माजरत भरे अंदाज में कह रही थी। नाश्ते में क्या बनाऊं? वैसे अभी मोनी हलवा पूड़ी लेने गया हुआ है, पराठे, ऑमलेट और भुजिया तो मुझे बनाना ही है। बाकी जो उबैद को पसंद हो आप बता दें। नहीं, कुछ खास नहीं, तुम्हें इतना कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा चाय के साथ रोटी भी आराम से खा लेता है, हाला अम्मा कह रही थी, और अंदर आती सबूही को सबा देखने लगी। लगता भी है। इसके पास आकर नीची आवाज में बोली, माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत सुगढ़ बाअदब बच्चियां हैं तुम्हारी। सायरा बहुत अच्छी तरबियत की है तुमने। वो दोनों की तरफ मोहब्बत भरे अंदाज में देखकर बोली, बस आपा, ऐसी सफ़ेद पोशी हो तो बच्चियां आप ही आप समझदार और सब्र तहम्मुल वाली हो जाती हैं। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। अम्मा बेनियाज से लहजे में कहती हुई पराठों के पेड़े बनाने लगी। उबैद अभी पढ़ रहा है क्या? अम्मा चंद लम्हों बाद बोली। नहीं, हाला अम्मा ने ठंडी सांस ली। एफए के बाद पढ़ ही नहीं सका, बाप की बीमारी और वफात, कैसे तालीम जारी रखता? 4 साल होने को आए, अब तो पढ़ाई छोड़े हुए बीए की तैयारी शुरू की थी। फिर बीच बीच में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता था, जैसे तैसे इम्तहान दिए। 2 में सप्ली आई तो दिल हार बैठा। बहुत समझाया, मिन्नत की, अब जाकर 2 पेपर दोबारा दिए हैं, देखो क्या बनता है। कह रहा था दोबारा किसी पेपर में फेल हो गया तो नहीं देगा। हाला अम्मा को शर्मिंदा सी कह रही थी। सबा की भूख पराठे देखकर और भी चमक गई। चलो, बाप का कारोबार इतना है, इससे क्या ज़रूरत है इन डिग्री की, फिर कौन सी से नौकरी करनी है। अम्मा ने गोया हाला का हौसला बढ़ाया और चुप सी हो गई। आपा, शादी के बाद रहना भी है आपको, इतने अरसे बाद तो आई हैं। अम्मा इनकी खामोशी पर थोड़ी देर बाद बोली, अम्मा प्लीज़ ये वाला पराठा मुझे दे दें, फिर जाकर अंजी के साथ सफाई करवा दूंगी। पराठा तवे पे ब्राउन हो रहा था, इसकी खुशबू पर वो रह न सकी और अम्मा की घूरी के बावजूद उठकर खड़ी हो गई। सबा बेटी के पेपर कैसे हुए हैं? हाला अम्मा मोहब्बत से बोली तो खिल उठी। इतनी मोहब्बत और तवज्जो से घर में इसे कम ही बात की जाती थी। हाला अम्मा फर्स्ट क्लास, बहुत, बस आप दुआ करें मेरा मेरिट बन जाए, फिर आपके सामने डॉक्टर सबा खड़ी होगी। वो फौरन खुशी से फूलते हुए बोली, बिल्ली को चिचड़ों के ख्वाब, सबूही ने इसे चढ़ाया। नंबर ले भी लोगी बीबी तो दाखला कौन भरेगा? मेडिकल की पढ़ाई हम जैसे सफ़ेद पोशों के लिए आसान है भला? चुपचाप बीए करो और घर बैठो। अम्मा ने इसकी प्लेट में पराठे के ऊपर थोड़ी सी भुजिया डालते हुए गोया फैसला सुनाया।
اماں میں پاگل نہیں تھی جو رات بھر اپنا مغز کھپا کر آنکھیں پھوڑ کے پیپر دیے اور ڈاکٹر میں بنوں گی ہی چاہے میں فیل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ بہنا ڈونٹ وری، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، ہر طرح کی ڈگری ہر ریٹ پر دستیاب ہے، مارکیٹ میں جو تم کہو۔ معین حلوہ پوڑی کا شاپر اٹھائے اندر آیا۔ یہ خدمت گزاری تم اپنے لیے سنبھال کر رکھنا۔ اماں ایک۔ اس نے للچائی نظروں سے حلوہ پوڑی کے شاپر کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تو اماں نے بے اختیار چمٹا سیدھا کیا اور وہ بے دلی سے ناشتہ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اوہو، یہ کمرہ تو آج گیسٹ روم بنا ہوا ہے۔ وہ دروازے پر پہنچی تو ٹھٹکی۔ سامنے عبید الرحمن کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کرسی پر بیٹھا بھی وہ اچھا خاصا بلند قامت لگ رہا تھا۔ اسے ایک دم سے انجی کی گفتگو یاد آ گئی تو انجانی سی شرمندگی نے اس کا گھیراؤ کیا۔ وہ چپکے سے پلٹ جانا چاہتی تھی۔ عبید نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان دھند آلود نظروں میں کیا تھا؟ وہ مروتاً بھی مسکرا نہ سکی۔ عبید بھائی، آپ باہر آ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا بات کرے، کوئی ایسی بات جس سے اس شخص کا دکھا ہوا دل خوش ہو جائے، خوشی نہ سہی کم از کم بہل جائے۔ اس گھاؤ یا چرکے کا کوئی متبادل، کوئی محبت بھرا خوشگوار جملہ، مگر حیف اس کی عقل پر تو اسے اس لمحہ ضرورت میں کوئی ایسا موزوں جملہ بھی نہیں سوجا اور بس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس نے ابھی کوئی بات نہیں کی تو وہ آہستہ سے مڑی۔ پتہ نہیں لوگ بولتے وقت سوچتے کیوں نہیں؟ انجی یہی باتیں اماں سے تنہائی میں بھی کہہ سکتی تھی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں یوں ہی سوچے جا رہی ہوں اور عبید صاحب نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آخر کچن اور کمرے میں فاصلہ بھی تو کتنا ہے۔ اسٹور میں پہنچ کر اسے خیال آیا اس کا رات اسی چوکور چھوٹے سے کمرے میں قیام تھا جس میں 2 عدد پیٹیوں کے بعد ایک چارپائی کی بھی گنجائش نہ تھی۔ اس نے اٹیچی اور ٹرنک کھسکا کر ایک پیٹی کے اوپر اپنا بستر لگایا تھا جسے رات کو صبوحی نے بھی شیئر کیا تھا۔ پیٹی سے نیچے گرنے کی صورت میں نیچے ٹوٹی ہوئی کرسیاں تھیں جن کے خوف سے اسے رات بھر ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ افشین آپی اور انجم معین ڈرائنگ روم میں سوئے تھے۔ موسم اتنا سرد نہ ہوتا تو معین برآمدے میں سو جاتا۔ اس نے پیٹی پر بچھے گدے کے نیچے سے علی پور کا ایلی نکالا اور ناشتے کے ساتھ کتاب پڑھنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد صبوحی اس کے لیے بچی آدھی پوری، تھوڑا سا حلوہ اور گرم گرم چائے کا مگ لے آئی۔ ہائے سبو، بہن ہو تم جیسی، ایمان سے چائے کی اتنی طلب ہو رہی تھی۔ وہ فوراً نہال ہوتے ہوئے چائے کا مگ پکڑ کر بولی، یہ فٹافٹ پیو اور اٹھ جاؤ، آٹا گوندنا ہے اور صحن دھونا ہے۔ وہ تو میں دھو لوں گی، تمہیں ناشتے کے برتن دھونے ہیں اور قورمے کے لیے پیاز کاٹنی ہے، چاول صاف کرنے ہیں، بس اب جلدی کرو۔ ابا دوپہر کا کھانا گھر آ کر کھائیں گے اور پھپھو کے دیور صاحب بھی آ رہے ہیں اپنی طرف سے کارڈ بانٹنے، اور تم یہاں چھپی کتاب پڑھ رہی ہو۔ کچھ خیال نہیں تمہیں کہ گھر میں کتنا کام ہے؟ صبوحی نے چائے کی فیس اسے خوب سارا جھاڑ کر وصول کی۔ اور افشین آپی کیا فارغ ہو گئی سب کاموں سے؟ ان سے کہو اٹھ کر کم از کم کچن کا کام کر لے، صبح سے اینٹ رہی ہیں بستر میں۔ وہ بھی غصے میں آ گئی، شرم کرو، وہی کرتی رہی ہیں یہ سارا عرصہ، اب اگر وہ ہماری وجہ سے چند دن آرام کر لیں تو کیا برا ہے؟ اور ویسے بھی وہ اماں کے ساتھ بازار جا رہی ہیں، آج لہنگا خریدنا ہے اور درزی سے کپڑے بھی لینے ہیں، انجی بھی ساتھ جا رہی ہے، اس لیے ہم دونوں کا آرام کا کوئی وقت نہیں، اٹھ جاؤ بس۔ صبوحی اس کے ہاتھ سے کتاب چھینتے ہوئے کہا۔ سبو، تمہیں پتہ ہے انجی صبح کیا کہہ رہی تھی عابد بھائی کے متعلق؟ حالانکہ وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی، پھر بھی کہہ گئی۔ ہاں بتایا تھا انجی نے مجھے، اور بھئی اس میں جھوٹ کیا ہے؟ ہم نے تو اتنے دنوں میں عبید صاحب کے ایسے خوبصورت پرنس چارلس جیسے ہاکے تراشے تھے اور وہ نکلے کیا؟ کھودا پہاڑ والا حساب ہوا۔ انجی نے تو منہ سے ہی کہہ دیا۔ اگر اماں نے یہ شاندار خیال میری طرف منتقل کیا تو میں چپ نہ رہوں گی۔ آخر دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، مرد کی شکل بے شک کاؤنٹ نہیں کرتی، مگر یار آنکھوں دیکھی مکھی، نہ بھئی میں نہیں نگل سکتی، میری فرینڈز کیا کہیں گی؟ اور وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ صبا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ اس کی ہنسی پر بولی۔ بھئی تم دونوں تو یوں کہہ رہی ہو جیسے خالہ اماں ہماری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔
میں تو رشتہ لے کر ہی جاؤں گی۔ ارے احمق لڑکیوں، ہو سکتا ہے ایسا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، تم یوں ہی خیالی پلاؤ پکا رہی ہو۔ آخر اتنا وسیع کاروبار ہے ان کا اور حویلی جیسا گھر، کچھ خیالات تو ان کے بھی ہوں گے، اور تم دونوں یوں ہی کہے جا رہی ہو۔ وہ اپنے ناشتے کے برتن اٹھاتے ہوئے بولی تو صبوحی لمحہ بھر کو چپ سی ہو گئی۔ جی ایسی ہی بات ہے، اماں کو انہوں نے خود اشاروں میں کہا ہے کہ وہ اسی نیت سے آئی ہیں، دیکھنا تم 2-4 دنوں میں کہہ ڈالیں گی۔ اور وہ پر اعتماد لہجے میں بولی تو چلو پھر تم انکار کے لیے اپنے ہتھیار تیز کرو، جس کے لیے تمہیں زیادہ تیاری کی ضرورت بھی نہیں۔ صبا نے شاید اس پر طنز کیا۔ صبوحی کندھے اچکا کر باہر نکل گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ ہال میں نے بک کروا لیا ہے، سارا دن اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہا۔ اس مونی کو کہا تھا کہ دکان کا خیال رکھے، اس نے اچھا خیال رکھا، سارے شام بند کر کے گھر آ گیا ہے۔ کدھر ہے یہ؟ ابا مونی پر ناراض ہو رہے تھے۔ وہ اماں کی ساری توجہ تو اسی خوشخبری پہ اٹک گئی تھی کہ ہال بک ہو گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اب یہ بارات کو سنبھالے ٹھہرنے کھلانے کی سردردی تو ختم ہوئی، ورنہ اس ٹوٹی ہوئی گلی میں کیا شام میں آنے لگتے اور کیا کھانا دیا جاتا۔ بارش ہوتی تو سب انتظام تہس نہس ہو کر رہ جاتا، لڑکے والوں کی باتیں الگ سے سننا پڑتی۔ آپ کی بہن صاحبہ ہی اشاروں کنائیوں میں 10 دفعہ جتا چکی ہیں کہ ولیمے کے لیے ڈیٹ فکس ہوتے ہی ہال بک کروا چکی ہیں۔ گجرانوالہ کا سب سے مہنگا ہال ہے۔ اب میں مہنگا تو نہیں کروا سکتا تھا جتنی میری اوقات تھی، پھر لاہور اور گجرانوالہ کے مہنگے سستے میں اچھا خاصا فرق ہے۔ کھانا تیار ہے تو لگواؤ، صنوبر آپا اور عبید کو بھی بلوا لو، میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں، پھر باقی کی تفصیلات پر بات کر لیتے ہیں۔ ابا کہہ کر باتھ روم میں چلے گئے تو اماں کھانا لگوانے لگی۔ کھانے کے بعد ابا نے سبز چائے بنوائی۔ اسی دوران اماں انہیں درزی سے لائے کپڑے، جرسیاں اور لہنگا دکھانے لگی۔ آتشی کلر کا خوبصورت لہنگا، دوپٹہ کھلتے ہی سارا کمرہ جیسے جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ خالہ اماں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی گردان کر رہی تھیں، دیکھو سب بہت ہی اچھا ہے، لیکن اب میرا ذرا ہاتھ کھینچ کر خرچ کرو، مجھ پر پہلے ہی قرض چڑھ چکا ہے، اب جتنا کچھ بن گیا ہے میرا خیال ہے کافی ہے۔ اماں اب پلاسٹک کا ڈنر سیٹ دکھاتے ہوئے نئے خرچے بتا رہی تھی کہ ابا نے قدرے رکھے پن سے کہا۔ اماں کے ساتھ افشین آپی کا چہرہ بھی اتر گیا۔ میں کون سی دنیا کے انوکھے خرچے بتا رہی ہوں، سب ہی شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بستر، برتن، کپڑا لتا میں نے سب ہی جمع کر رکھا ہے، سب کچھ انتہائی ضرورت کے تحت ہاتھ کھینچ کر ہی خرید رہی ہوں۔ اماں ناگواری سے بولی میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم دنیا سے انوکھا کر رہی ہو، جہاں ایک ہی فرد کمانے والا ہو وہاں روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا دشوار ہیں کہ شادی کا خرچ، باقی تو سب اللہ کرنے والا ہے، ہم کس قابل ہیں۔ ابا اماں کی ناگواری پر قدرے سنبھل کر بولی۔ صبوحی ٹرے میں سبز چائے کی پیالیاں رکھے اندر چلی آئی اور سائرہ یہ میری طرف سے افشین کے لیے۔ خالہ اماں نے خاکی کاغذ کی پڑیا کھولتے ہوئے اماں کے آگے کی، جس میں شاید لاکٹ سیٹ تھا۔ اصل میں سچی بات کہوں، وہ کہتے کہتے پھر رک سی گئی، مجھے شادی کا کارڈ نہیں ملا تھا، نہ کوئی اطلاع تھی، تم افشی کی شادی طے کر رہی ہو، ورنہ میں تیاری کر کے آتی۔ ان کی بات سب کے لیے کسی بم بلاسٹ کے برابر تھی۔ ایک لمحے تو اماں چپ سی رہ گئی۔ کیا مطلب آپا؟ میں نے تو سب سے پہلے آپ کو کارڈ پوسٹ کیا تھا اور فون کئی بار کرنے کی کوشش کی، کوئی اٹینڈ ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ نے جو آنے کی اطلاع کی تو میں یہی سمجھی کہ آپ شادی میں، آپ کو کارڈ مل گیا ہوگا اسی لیے۔ اماں حیرانی سے بولی نہیں، یقین جانو کارڈ تو مجھے نہیں ملا، اور اچھا چلو کوئی بات نہیں، اچھی بات تو یہ ہے کہ میں اچھے اور خوشگوار موقع پر پہنچ تو گئی، اپنی بیٹی کو دلہن بنتا دیکھ سکوں گی۔ وہ شاید موضوع بدلنا چاہ رہی تھی، مگر اماں جیسے بھی الجھن میں تھی۔ آپا کارڈ کیوں نہیں ملا، جبکہ ایڈریس میں نے خود لکھوایا تھا اور کارڈ بھیجا بھی کوریئر کے ذریعے تھا، ادھر ادھر ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ اماں بولی کہہ جو رہی ہوں، کارڈ نہیں ملا، چھوڑو، صبوحی بیٹی نے چائے تو بہت زبردست بنائی ہے۔ ہاں سائرہ مجھے بتا دینا، اب افشین کے کون سے جوڑے کم ہیں، وہ اپنی طرف سے کل جا کر لے آؤں گی، شادی میں اب دن ہی کتنے ہیں، پرسوں تو مایوں ہے۔ خالہ اماں زبردستی لہجے کو بشاش کرتے ہوئے بولی۔ صبا کو صاف لگا، عبید سے کہیں آپا ادھر سب میں آ کر بیٹھے، یوں اکیلا کمرے میں کیوں بیٹھا ہے، جاؤ صبا بھائی کو بلا کر لاؤ۔ ابا نے ایک دم سے اسے کہا تو گڑبڑا کر اماں کو دیکھنے لگی، انہوں نے بھی اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بادل نہ خواستہ اٹھ کر عبید کو بلانے چلی گئی۔
وہ صبح کی طرح پتہ نہیں کون سی گہری سوچ میں گم بیٹھا اسے کھڑا ہی نظر آیا۔ عبید بھائی، وہ آپ کو ابا بلا رہے ہیں، آ کر چائے پی لیں۔ وہ دہلیز پر ہی رک کر بولی تو اس نے صبا کو یوں دیکھا جیسے وہ اسے کسی قسم کی سوچ میں محل ہوئی ہو۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، چائے ادھر ہی پی لوں گا۔ پتہ نہیں وہ سب کے درمیان بیٹھنے سے کیوں خائف تھا، شاید اسے بھی اپنے کمپلیکسز کا پتہ تھا۔ عبید بھائی، کیا بات ہے، آپ یہاں آ کر خوش نہیں؟ کیا ہم آپ کو اچھے نہیں لگے؟ پتہ نہیں اسے کیوں لگ رہا تھا جیسے عبید نے انجی کی باتیں سن لی ہیں اور وہ کسی طرح ان باتوں کا ازالہ کر دے۔ نہیں، آپ سے بہت اچھے ہیں۔ وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرایا، اس کے بڑے بڑے ہونٹ ذرا سے پھیلے۔ عبید بھائی کی شکل اتنی بھی بری نہیں جتنی انجی۔ جتنا چاہے غور کر لیں، مارجن نہیں نکل سکے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کی بات نے صبا کو اندر تک شرمندہ کر دیا۔ وہ کیسے اس کی سوچ پڑ گیا؟ صبا نے ناک پر پھسلتی اینک اوپر کی۔ اچھا، آپ اٹھ کر آئیں تو صحیح، شادی والا گھر ہے، کچھ رونق دیکھ لیں۔ وہ بے وقوفی سے بولی۔ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے تھے، باہر شدید سردی تھی۔ رونق کہاں تھی؟ شکریہ، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے رونق وغیرہ سے ویسے بھی کچھ خاص دلچسپی نہیں۔ وہ روکھے پن سے بولا تو وہ شرمندہ سی ہو کر پلٹ آئی اور مونی کے ہاتھ چائے کی پیالی اندر بھجوا دی۔ اسی وقت سبوہی اور انجی کی سہیلیاں ڈھولک بجانے آ گئیں جنہیں ابا نے واپس بھجوا دیا۔ انہیں کہو کل آ جانا، آج میرے سر میں پٹھوں میں بے تحاشا درد ہے، اس وقت میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہولے سے اپنا سر دبا رہے تھے۔ ابا، تیل ڈال دوں؟ وہ فوراً ان کے پاس آ کر بولی۔ نہیں میری اچھی بیٹی، یہ درد تو اب روز کا معمول ہو گیا ہے اور تیل ڈالنے سے جاتا بھی نہیں۔ تم بیٹھو سب کے بیچ، میں لیٹوں گا جا کر تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ سر درد اچھا نہیں ہوتا۔ خالہ اماں فکر مندی سے بولی۔ آپا دکھایا ہے، دوا بھی کھا رہے ہیں، مگر کچھ خاص افاقہ نہیں ہوا۔ اب شادی سے فارغ ہو کر پھر دکھاؤں گی۔ وہ کہہ کر باہر نکلے تو صبا ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ اب کیا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کوٹ اتار کر دیکھا۔ پیسے چاہیے؟ ابا، میں آپ کے پاس صرف پیسوں کے لیے تو نہیں آ سکتی۔ وہ برا مان کر بولی۔ میں جانتا ہوں میری بھولی بھالی بیٹی، پیسے مانگنے تو بالکل بھی نہیں آئے گی۔ پھر کس کام کے لیے آئی ہو؟ وہ کہتے ہوئے بستر پہ لیٹ گئے۔ اس نے ان کے اوپر رضائی ڈالی اور پاس آ کر بیٹھ کر ہولے سے ان کا سر دبانے لگی۔ جب میری بیٹی اپنے نرم نرم ہاتھوں سے میرا سر دباتی ہے تو مانو سارا درد چین و سکون میں بدل جاتا ہے۔ صبا کی طرح خوشگوار لمس ہے۔ میری بیٹی، تم زندگی کی ہر نعمت پاؤ اور کامیابی بھی۔ وہ آنکھ بند کیے کہہ رہے تھے۔ ابا، میرے مارکس اتنے آ جائیں کہ میرا میرٹ بن جائے، آپ دعا کرتے ہیں نا؟ وہ انہیں یاد دہانی کرواتے ہوئے بولی۔ دن میں 5 بار کے علاوہ 5000 بار کہتا ہوں کہ میری بیٹی کے مارکس اچھے آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر آنکھیں موند لی۔ جی؟ وہ ششدر سی انہیں دیکھنے لگی۔ بلکہ میری بیٹی کی پوزیشن بھی آئے، وہ بھی فرسٹ، پورے بورڈ میں ٹاپ کرے۔ وہ مسکرا کر بولے تو جیسے کھل اٹھی۔ اچھے ابا، مجھے یقین ہے اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ ابا، میرا میرٹ بن گیا تو آپ مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن لے کر دیں گے نا؟ وہ پھر سے سر دبانے لگی۔ انشاءاللہ ضرور، بشرطے کہ زندگی۔ وہ آنکھیں بند کیے بولے۔ ایسے کیوں کہا آپ نے؟ اللہ آپ کو میری بھی عمر لگائے، آپ دیکھیے گا آپ کی بیٹی ہارٹ اسپیشلسٹ بنے گی۔ ابا، میرے پرچے تو بہت اچھے ہوئے ہیں، میں نے بعد میں ری چیک بھی کیے تھے، ہر پیپر میں 95% نہیں تو 94% تو مارک ضرور آ ہی جائیں گے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ انشاءاللہ۔ وہ جیسے غنودگی میں بولے۔ ابا، ایک بات کہوں؟ وہ چند لمحوں بعد پھر بولی۔ ہاں کہو۔ ابا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر خالہ اماں کو کارڈ نہیں ملا شادی کا تو پھر وہ عین انہوں نے شادی کے موقع پر خود بخود کیسے آئیں؟ پھر اتنے زیادہ سامان کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے 3 بیگ۔ ہم تو سمجھے وہ شادی کی تیاری کر کے آئی ہیں، جبکہ وہ کہہ رہی ہیں انہیں شادی کا پتہ ہی نہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنی حیرانگی چھپا نہ سکی۔ ابا اسی طرح بولے۔ ابا، آپ نے نوٹ کیا خالہ اماں کچھ پریشان سی ہیں؟ وہ چند لمحوں بعد بولی۔ ہیں؟ اچھا؟ وہ چونکے۔ ارے میری فلاسفر پڑھاکو بیٹی، کسی بھی معاملے کی اتنی گہرائی میں نہ جایا کرو، کچھ باتیں نہیں کہی جاتی۔ چلو اب سو جاؤ جا کر، جاتے ہوئے کمرے کی لائٹ آف کرتی جانا، تمہاری اماں تو نہ جانے کب جوڑے رکھنے سنبھالنے سے فارغ ہوں گی۔ انہوں نے کہہ کر کروٹ بدلی تو لائٹ آف کر کے باہر آ گئی۔ باہر بہت سردی تھی اور یوں ہی ٹہلنے لگی۔
اس کے ہوش میں خالہ اماں 2 یا 3 بار آئی تھی ان لوگوں سے ملنے، اکیلے عبید بھائی کے ساتھ وہ شاید ایک بار آئی تھی، وہ بھی بہت پہلے۔ تب ہی تو سب کو عبید کو دیکھ کر دھچکا لگا، اور پھر خالہ اماں جب بھی آتی لدی پھدی آتی، پھولے پھولے سے 3-4 بیگ جو آتے ہی اماں کے آگے الٹ دیتی، گرم کپڑے، شالیں، سویٹرز، ڈرائی فروٹ، سیروں کے حساب سے کیمروں اور الیکٹرانکس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اماں افشین اپی انجی کے لیے سنبھال لیتی، اور خالہ اماں جب بھی آتی بھاری بھاری زیورات سے لدی پھدی ہوتی۔ آخری بار اس کے سامنے وہ شاید 6 یا 8 سال پہلے آئی تھی، گوری چٹی، صحت مند، قیمتی لباس اور قیمتی جویلری پہنے، ان کی شخصیت میں جیسے کوئی مقناطیس فٹ تھا، ان کی شخصیت سے چھلکتی عمارت کی جھلک، ہر کوئی مرعوب ہو جاتا۔ اور یہ خالہ اماں تو بہت بدلی بدلی سی تھی، کم گم کھوئی کھوئی سی۔ خالو جان کا ڈرائی فروٹ کا بہت بڑا بزنس تھا، پھر انہوں نے خالہ اماں سے محبت کی شادی کی تھی، شادی بھی لو ان فرسٹ سائٹ والی، اماں بتایا کرتی تھی۔ خالہ اماں اپنی کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گئی تھی، وہیں دلہا کے کوئٹہ سے آئے دوست عبدالرحمن کے من کو ایسی بھائیں کہ ان کے بلوچ ماں باپ نے اکلوتے بیٹے کی ضد پوری کرنے کے لیے نانا نانی کی چوکھٹ ہی پکڑ لی۔ صرف ان کے کچھ سخت رواجوں سے قطع نظر اس رشتے میں ریجیکٹ کی جانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ دولت، عمارت، روزگار اور شریف گھرانہ اور خوبصورت وجیح لڑکا نانا نانی کو ہاں کرتے ہی بنی۔ نانا نانی کی زندگی میں تو خالہ اپنے شوہر کے ساتھ سال تو سال بعد لازماً چکر لگا لیا کرتی تھی، ان کے بعد ان کے پھیرے کئی سالوں پر محیط ہو گئے، پھر خالو کی اچانک وفات اور اب خالہ کی آمد۔ شاید اماں کے ذہن میں بھی یہی سوال اٹھے تھے، اماں سے پوچھوں گی کوئی چکر ہے، ضرور ان کا بیٹا کیسا سڑیل مزاج ہے۔